नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिफरी फिफ्टी अली। नाज़रीन आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के हवाले से, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आपको बिफोर जुमा एंड आफ्टर जुमा के जो सेशंस हैं तकरीबन एक जैसे नज़र आए। हम बात करेंगे पाक रुपया जो है 154 रुपये के करीब आ रहा है, और हम ये भी देखेंगे कि तेल की जो कीमतें हैं आलमी मंडी में वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे। अपने चौथे सेगमेंट इकोनॉमी वॉच के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है कि IMF के कहने पे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया है उसमें क्या क्या छूट दी जा रही हैं, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी नई मराद दी जा रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मंदी नजर आई। ओवरऑल अगर हम देखें प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले तकरीबन 160 पॉइंट जो है वो कम हुई है कल के मुकाबले में, और मार्केट तकरीबन 45,563 के लेवल पर है। हम ये कह रहे थे ऑलरेडी कि ये जो वीक है इट्स काइंड ऑफ अ रोल ओवर वीक। अच्छा, रोल ओवर वीक से मुराद ये है कि मार्केट जितनी ऊपर गई नीचे आई और दोबारा फिर उसी लेवल पर आ गई। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल मौजूद है या नहीं, ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमें बिहेवियर आज अगर हम गौर करें, बिफोर जुमा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर रिडेम्पशन नज़र आ रही थी। उसके बाद जब आफ्टर जुमा का फैशन स्टार्ट होता है तो मार्केट दोबारा डाउन जाती है और फिर दोबारा रिडेम्पशन नज़र आती है। इसका मतलब कि मार्केट के अंदर एपेटाइट मौजूद है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? कल हमने कहा था कि इंश्योरेंस का जो फैक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हमने देखा कि कल जो है इंश्योरेंस का जो फैक्टर है वो नेट बायर के तौर पे हमें नज़र भी आ रहा था, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो सेल करते हुए नज़र आए। हमें आज दोबारा से सेलिंग नज़र आ रही है। आप गौर करें ऑयल एंड गैस का जो फैक्टर है वो आज टॉप नॉचेस में नज़र आ रहा है। मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो OMCs के हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम गौर करें वॉल्यूम वाइज आपको जो है OMCs और रिफाइनरी के जो स्टॉक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर टॉप नॉचेस में यानी कि इंक्लाइनर्स की बात करें तो आपको ऑयल एंड गैस नज़र नहीं आ रहा, आपको डिक्लाइनर्स में भी ऑयल एंड गैस नज़र नहीं आ रहा है। पहले हम डिक्लाइनर्स की अगर हम बात करें, डिक्लाइनर्स में कल जो है हमें कुछ और सेक्टर्स नज़र आ रहे थे, आज हमें मुदारबा नज़र आ रहे हैं। 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुदारबा के हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली वही स्टॉक्स हैं जिनकी जो शेयर प्राइस वैल्यू बहुत कम है। इंक्लाइनर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें कल के सेगमेंट्स के हवाले से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। हमें टेक्सटाइल भी नज़र आ रहा है, हमें शुगर इंडस्ट्री भी नज़र आ रही है। शुगर के हवाले से अगर हम गौर करें तो हमें ये टॉप नॉचेस में तो नज़र नहीं आ रहा, वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम गौर करें एक रिपोर्ट तो आई है जिसके मुताबिक इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो कि नज़र आ भी रहा है, क्योंकि एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिक्लाइनर्स में हैं। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि कोर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इंक्वायरी जो है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अब गिरफ्तारियां होंगी, और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसके बाद आपको कार्टेल नजर आए शुगर की प्राइस को मैन्यूवर करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए, तो उनके हवाले से ये तशवीक बढ़ती जा रही है। नाज़रीन अगर हम 2-3 और बातें डिस्कस करें, पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो अभी भी हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आज नैब के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर की पेशी थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्या ये फियर है? और ये फियर नज़र भी आया स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उनके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। नज़र आ रहा है कि प्रेशर ले लिया गया है। इट कुड बी अनदर स्ट्रैटेजी, हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आप अगर गौर करें आलमी मंडी के अंदर जो तेल की कीमतें हैं थोड़ी सी वीक हैं, लेकिन फिर भी आपको जो ऑयल के स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर नजर आए, वॉल्यूम वाइज भी आपको नजर आ रहे हैं। दो वो स्टॉक्स हैं जो थर्ड ईयर के स्टॉक्स हैं। बहरहाल मार्केट के अंदर आज थोड़ी सी खिचड़ी नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे मार्केट का बिहेवियर जो हमें ऊपर नीचे नजर आ रहा है, जो कि नॉर्मल पूरी दुनिया के मार्केट्स में ऐसा होता ही है। अगर हम वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में बात करें तो सबसे पहले हम एशिया को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल हम सुर्ख आंधी देख रहे थे एशिया के अंदर, आज उतनी ही आपको मार्केट स्ट्रांग नजर आई। आप ये देखें कि आज एशिया की तमाम डेवलप्ड,
انڈر ڈیولپ تمام کے تمام جو اسٹاک مارکیٹس ہیں آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اگر ہم غور کریں اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں, ایسی کیا وجہ بنی ہے, جو بیسک وجہ نظر آ رہی ہے, اگر ہم بڑی اسٹاک مارکیٹ یعنی کہ ہم شنگھائی کی بات کریں, ہانگ کانگ کی بات کریں, جاپان کی بات کریں, کاسپی کی بات کریں جو کوریا کی ہے, تو وہاں پر سینٹیمنٹ انویسٹرز کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کی جو ٹینشن ہے یہ ایک لمبی وار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کا انفلوئنس روز بروز نظر نہیں آنا چاہیے. جاپان کے اندر آلریڈی ایئر اینڈ کلوزنگ چل رہی ہے تو آپ کو ایک وہ پازیٹیو انفلوئنس اس کا بھی نظر آ رہا ہے. کل بھی جاپان پازیٹیو تھی. مگر اگر ہم چائنا کی بات کریں, چائنا کی آج تمام کی چھوٹی بڑی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں سب کی سب پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. حالانکہ اگلے ہفتے جو ڈیٹا ہے وہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ لونر فیسٹیول کے بعد یا ہالیڈیز کے بعد جو اکانومی ہے وہ اچھی ریوائیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ایک بات اور ہے جو کہ ایشیا کے اسٹاک مارکیٹس کو انفلوئنس کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں انہوں نے ڈسپائٹ کل فیوچرز نیگیٹو تھے اچھا پرفارم کیا ہے. اور ایک پریس کانفرنس جو بائیڈن صاحب کی طرف سے کی گئی ہے جس میں بانڈ کے ییلڈ جو ہیں وہ بھی امپروو کر گئے, اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ اسٹاک مارکیٹس جو کل ہیں تینوں کے تینوں جو میجر اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ پازیٹیولی انہوں نے کلوز کیا ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے, خوش آئند بھی ہے. اب ہم چلتے ہیں یورپ کی طرف. اگر ہم یورپ میں دیکھیں آج آپ کو یورپ کا جو سٹارٹ ہے وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. ابھی تک کی تقریباً 11 AM GMT کے ٹائم کے مطابق یا لنڈن ٹائم کے مطابق اگر آپ غور کریں تو آپ کو تمام کے تمام جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہیں, جو کہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے. ڈسپائٹ یہاں پر ہمیں 2-3 کنسرنز ہیں. سب سے پہلا کنسرن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے کیا وہ ہونے جا رہے ہیں اسٹرکٹلی؟ بالکل ہونے جا رہے ہیں. کیا انڈسٹری کو امپیکٹ آئے گا؟ بالکل آئے گا. کیا ویکسینیشن کی جو کیمپین ہے کیا اس کا دوسرا راؤنڈ اچھا چل پائے گا یا نہیں؟ یہ تشویش ہے. مگر پھر بھی کیونکہ چائنا کے اندر سینٹیمنٹ امپروو کر گیا اور کل یو ایس کی اسٹاک مارکیٹس نے پازیٹیولی کلوز کیا ہے, کیونکہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ کے جو نمبرز ہیں وہ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ پازیٹیو خبر ہے. اس کا امپیکٹ ہمیں آج یورپ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے, وچ از گڈ. اب ہم چلتے ہیں یو ایس کی طرف. فیوچرز جو ہیں ابھی تک تمام کے تمام پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. ایشیا میں بھی پازیٹیو فیوچر رہے, یورپ میں بھی پازیٹیو فیوچر رہے, اور اب یو ایس کے جو فیوچر ہیں اگر دیکھیں تو تقریباً 1 یا 2 گھنٹے کے بعد مارکیٹس آن ہونے والی ہیں. اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے جس طریقے کے ساتھ کل اسٹاک مارکیٹ یو ایس کے اسٹاک مارکیٹ میں ریڈمپشن نظر آئی ہے آج بھی پازیٹیو رہیں گی. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین فوریکس میں ہم سب سے پہلے پاک روپی کی بات کر لیتے ہیں. پاک روپی کی جو پیرٹی اگینسٹ یو ایس ڈالر بہت امپروو کر گئی ہے. اگر ہم ایئر ٹو ڈیٹ بات کریں تقریباً 5.5 روپے امپروو کر گیا پاک روپی. اگر ہم بات کریں کہ کوارٹرلی یا 4 سے 5 مہینے کے درمیان کیا ہوا, آپ یہ غور کریں کہ تقریباً 3.5 روپے امپروومنٹ آئی ہے. اور ویک ٹو ڈے یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر تقریباً 1.5 روپے امپروومنٹ آئی ہے, وچ از امیزنگ. وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ 13 ارب ڈالر سے بڑھ گئے, اور اوور آل جو پاکستان کے فوریکس ریزروز ہیں وہ 20 ارب ڈالر پر مستحکم نظر آ رہے ہیں. بہت ہی اچھی بات اور خوشائند بات ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کیا امپروومنٹ نظر آئی؟ نہیں, مگر ہمیں 2 ٹرنچز ایسے نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ٹوٹل امپیکٹ ہے وہ تقریباً 1 ارب ڈالر کا ہے. ویک آن ویک بیسس پہ تقریباً $250 ملین کے ریزرو میں امپروومنٹ آئی ہے, مگر $500 ملین آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہا ہے اور $600 ملین آپ کو ورلڈ بینک کی طرف سے آ رہا ہے. یہ تقریباً 1 ارب ڈالر سے زیادہ بنتا ہے. آج یہ پازیٹیو جو ہمیں چینج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے پاک روپی اپریشیٹ ہوا. بات یہ ہے کہ کیا پاک روپی اپریشیٹ ہوتا رہے گا؟ ہم اس کو ڈسکس تو کریں گے, مگر ہم ایک اشارہ دیکھ رہے ہیں. اشارہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ جون تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کیا پیرس کلب کی طرف سے پاکستان کو چھوٹ ملے گی؟ کیا G20 کی طرف سے جو چھوٹ ملی ہوئی ہے کیا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کو جو فرینڈ کنٹری یعنی کہ چائنا ہے اس کی طرف سے کیا کوئی سپورٹ فنڈ مل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں
شی جی پنگ نے پاکستان ڈے پہ جو اپنا پیغام دیا اس میں سی پیک کے حوالے سے بہت اچھی بات کی ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس کو اور تیز کرنے کے لیے شاید چائنا کی طرف سے سپورٹ فنڈ آ جائے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پاک روپی نے دوسری جو یا باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ امپروو کیا. ایبسلیوٹلی آج امپروو کیا, مگر ایک کرنسی کے اگینسٹ امپروو نہیں کر سکا, دیٹ از جی بی پی, گریٹ برٹن پاؤنڈ. گریٹ برٹن پاؤنڈ جو ہے اوور آل اگینسٹ ڈالر جو ہے وہ بھی امپروو نظر آ رہا ہے, تو آج اسٹرانگ نظر آیا. اب ہم بات کرتے ہیں ڈالر انڈیکس کی. ڈالر انڈیکس جو ہے آج ہمیں بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. ہم نے کل کہا تھا کہ ڈالر ویک نظر آ رہا ہے, اور میرا اپنا پرسنل اوپینین بھی یہ تھا کہ ڈالر ویک ہے. اور ڈالر ویک کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اسپاٹ مارکیٹ کے اندر ڈالر کی بہتات ہونے والی ہے. ڈالر آپ کو زیادہ اویلیبل ہوگا کیونکہ آپ کو جو یو ایس کے اندر جو پے چیکس ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے جو لون ہے اس کی ڈسبرسمنٹ نظر آ رہی ہے, اور جو لوگ پہلی دفعہ لون لے رہے ہیں ان کو تو لازمی دیا جائے گا. تو مارکیٹ کے اندر تو ڈالر کی بہتات نظر آ رہی ہے. دیکھا جائے تو مارکیٹ کے اندر ڈالر کی ڈیمانڈ اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے جس طرح ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا میں دیکھتے تھے, لیکن پھر بھی ڈالر جو ہے وہ آج ہمیں اسٹرانگ نظر آیا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ریلی جاری رہے گی, کیونکہ آج ڈالر جو ہے, اب ڈالر انڈیکس کی بات کر رہا ہوں, آج تقریباً 5 سال کے پرانے جو لیولز ہیں اس پہ نظر آ رہا ہے, which is good. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. ناظرین کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کے بارے میں بات کرتے ہیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ویک نظر آ رہی ہیں. کل ہم نے دیکھا جب پروگرام کو ریکارڈ کیا اور پروگرام کو پبلش کر رہے تھے, اس وقت WTI برینڈ کی دونوں کی قیمتوں میں $2 سے $3 کی کمی ہو گئی تھی, جو کہ بہت ہی تشویشناک بات تھی. اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کو سب سے زیادہ جو انفلوئنس کرنے جا رہا ہے وہ ایک سینٹیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہونے جا رہی ہے. انویسٹرز انویسٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ پازیٹیو ہے ان کے لیے, ان کو منافع نظر آ رہا ہے, اور ریگ کاؤنٹ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈسپائٹ انوینٹریز کا جو لیول ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا اپنے پہلے سیگمنٹ کے اندر کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ایک اور پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ بہت جلدی سے ترقی کرے گا اور پری کووڈ-19 لیول جو ہے اس کو بہت جلد اچیو کرے گا. یہ تو پازیٹیو خبر ہے. اس سے ڈیمانڈ میں امپروومنٹ کے جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل $2 سے $3 کمی نظر آئی, اور آج پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت کل کے لیولز ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ WTI کی جو ریزسٹنس ہے وہ کتنی ہوگی, تو تقریباً ہمیں ابھی بھی $60 تک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر سپورٹ پرائس کی بات کریں تو ہم 58 کی بات کریں. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ جو عالمی منڈی ہے تیل کی, اس کے اندر آئل ابھی بھی ویک ہے. اوپیک پلس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کیا پروڈکشن کٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کنسرن ہے. امریکہ کیا جلدی ترقی کر پائے گا, کیا پری کووڈ-19 لیول سے پہلے کے جو ڈیمانڈ لیولز ہیں کیا وہ آ جائیں گے, کنسرن موجود ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے ہی تیل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو ہیں مستحکم نظر آ رہی ہیں, پاکستان میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ IMF کے کہنے پہ ایسا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اب ہم گولڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ناظرین گولڈ ہمیں مستحکم نظر آ رہا ہے, آلموسٹ ہمیں فلیٹ نظر آیا. پروگرام کو ریکارڈ کر کے جب ہم گئے پبلش کیا, گولڈ کی قیمت میں کمی ہو گئی تھی, تو ایک دم تھوڑا سا ہم تو کہہ رہے تھے کہ گولڈ ویک ہے, اور اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ گولڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے, جس طریقے سے آج US ڈالر انڈیکس جو ہے وہ امپروو کر گیا, گولڈ ہمیں ویک ابھی بھی نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب بات یہ نہیں ہو رہی کہ گولڈ جو ہے وہ انفلیشن کے اگینسٹ ہیج ہے. ہم یہ جان چکے ہیں کہ انفلیشن ہونے جا رہی ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ بانڈ ییلڈز بڑھ رہے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹس امپروو ہونے نہیں جا رہے. گولڈ آپ کو ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ نظر ہمیشہ آتا رہے گا, لیکن
کہ اس کی جو انوینٹری کا جو بلڈ اپ ہے شاید ہمیں وہ نظر نہ آئے, اور اس کا جو انڈسٹریل یوز ہے شاید وہ زیادہ ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر کنزیومرز کے حوالے سے بات کریں, ویڈنگ سیزن آئے گا انڈیا کے اندر, دنیا کا 10 سے 15% جو گولڈ ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے پاس ہے. تو اگر ویڈنگ سیزن آتا ہے تو وہاں پر گولڈ کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے, اور تب ہم گولڈ کی پرائس میں امپروومنٹ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ گولڈ ابھی بھی ویک ہے اور گولڈ ویک رہے گا. لیکن اس کے اگر ہم بات کریں, اس وقت تقریباً پرائس تقریباً $1729-1730 چل رہی ہے. اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے وہ 1740 ہے, 40-45 ہے. اور اگر سپورٹ پرائس کی بات کریں اگین 1725-1730. سلور کی بات کرتے ہیں. سلور آج ہمیں پازیٹیو نظر آ رہا ہے. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ سلور پازیٹیو ہے. ایک پورا فورٹ کا سیگمنٹ میں سلور کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگلے ہفتے انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ سلور کی قیمت کیا ہمیں $100 نظر آئے گی, تب تک انتظار کرنا پڑے گا. لیکن سلور پازیٹیو ہے, اور میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ آج اس طریقے کے ساتھ سلور کی پرائس ہمیں $25 کے سائیکولوجیکل لیول کو کراس کرتی ہوئی نظر آئی ہے. اس کا جو سپورٹ پرائس ہے وہ بھی بڑھ گیا, اور اس کا جو ریزسٹنس لیول ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. زیادہ تبدیلی نہیں ہے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ جن لوگوں نے سلور کی انوینٹریز رکھی ہوئے ہیں, سلور کا سٹاک رکھا ہوا ہے, ابھی اس کو رکھیں اور ابھی مت بیچیں, کیونکہ سلور اور پازیٹیو ہوگا. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نا پھر اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے سیگمنٹ اکانومی واچ کی طرف. نفری اکانومی واچ کے اندر آج ہم سے پاکستان کی جو کچھ اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کون سے 2 آرڈیننسز آ رہے ہیں جو ہماری اکانومی کو انفلوئنس کرنے جا رہے ہیں, ڈائریکٹلی امپیکٹ کرنے جا رہے ہیں, ہٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پچھلے ہفتے خود مختاری دی جا رہی ہے, اسی طرح نیپرو کو بھی دی جا رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تو ہمیں خود مختاری سمجھ میں آتی ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ بیچارے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا اس وقت ہم نے دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرائم آبجیکٹیو ہے, اور میرا خیال ہے وہ اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن نیپرا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خود مختاری سے کیا مراد ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ نیپرا کی ان ایفیشنسی ہمیں بے تحاشا دفعہ نظر آئی ہے. نیپرا کی ان ایفیشنسی کی وجہ سے یہی وجہ کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں جو سال پہلے ہم نے کنزیوم کر لی ہے اس کی قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں, اور وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ پتہ نہیں کون کون سی ایڈجسٹمنٹس کے طور پر 1 سال کے بعد پیسے لیتے اور بتاتے ہیں کہ یہ تب سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور نہ جانے ہم تو گھن چکر ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیوں بڑھا دی گئی بجلی. تو نیپرا کی خود مختاری سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ انتہائی منیمل ہو گیا. صرف ایک یعنی کہ فیکٹر ہے, وہ ہے کہ 2 ہفتے ہوں گے اگر گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے. اگر 2 ہفتے حکومت کو فیصلہ نہیں کر پاتی, یعنی کہ نیپرا نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جائیں اور حکومت نے 2 ہفتے کے دوران اس کو اپروو نہیں کیا, تو آٹومیٹکلی وہ قیمتیں بڑھ جائیں گی. بہت خطرناک بات ہے. اس کی مد میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی تقریباً 700 ارب روپیہ زیادہ دیں گے. تیار ہو جائیں پاکستانی. میرا خیال ہم ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو اکنامک لٹریسی ہے وہ اتنی کم ہے, ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں. ہم احتجاج ضرور کرتے ہیں کہ قیمتیں بڑھنے جا رہی بجلی کی, تیل کی, لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کیوں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے, پاکستان میں بڑھتی ہے تو ہم چیختے ہیں. ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. پوری دنیا میں کوئی نہیں چیختا. انڈیا کے اندر ہم سے زیادہ قیمتیں, ڈبل ہے قیمتیں. یو اے ای میں قیمتیں زیادہ ہیں, جہاں پر تیل نکلتا ہے وہاں تو نہیں چیخو پکار ہوتی, لیکن پاکستان میں نظر آتی ہے. ہماری جو فائنینشیل اور اکنامک لٹریسی ہے اس کا بہت برا حال ہے. یہی وجہ کہ نیپرا جو ہے اس کو خود مختاری دی جا رہی ہے تاکہ گورنمنٹ کا انفلوئنس کم ہو, اور پولیٹیکل فورسز, خاص طور پہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ بالکل پریشرائز نہ کر سکے نیپرا کو. نہ پھر 1-2 باتیں اس حوالے سے اور کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک آرڈیننس اور آیا, اور وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس چھوٹ دی گئی تھی, کارپوریٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, وہ ختم کی جا رہی ہے. 1 سال میں تقریباً 140 ارب روپے کارپوریشنز کو زیادہ دینا پڑے گا. دس از گڈ. 2-3 چیزیں اور آئی ہیں جو کہ سمجھتا ہوں کہ بہترین چیزیں ہیں. اب پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو اگر کسائی کی دکان بھی نظر آتی, وہاں پر آپ کو اس کا ٹیکس سرٹیفکیٹ اور اس کا لائسنس نظر آتا ہے. اب پاکستان میں کسی بھی دکان پہ چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا.
اگر پاکستان میں پرائس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ گوشت کی قیمت 800 روپے کلو ہے تو آپ کو وہ 1200 سے 1300 پہ نظر آتا ہے اور ہم خوشی سے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہی کچھ نہیں ہے. 300-400 روپے ایکسٹرا دے رہے ہم کچھ نہیں کہتے. میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ یہ بہت اچھا قدم ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھانا بہت ضروری ہے. ٹیکس دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر کاروباری طبقہ ٹیکس نہیں دے گا تو یاد رکھیں غریب طبقہ دے گا, اور غریب طبقہ دیتا آ رہا ہے, اور غریب طبقہ تو دے گا اور دیتا رہے گا اگر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کیوں ٹیکس دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آئی ہیں. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کچھ جس طرح نان پروفٹ آرگنائزیشنز ان کو کہا گیا کہ آپ بھی ٹیکس سے اب مستثنی نہیں ہیں, لیکن ان کو ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا. یہ ایک اچھی چیز ہے, سمجھدار موو ہے, کیونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز جتنا دھوکہ اس وقت پاکستان کو دے رہی ہیں, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کتنی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو کاروبار کرتی ہیں. میں ہاسپٹلس کی بات کرتا ہوں, وقف ہاسپٹلس ہیں, آپ ان کے جو ٹیسٹ کروانے کے جو ریٹس ہیں وہ دیکھ لیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس کے جو ریٹس دیکھ لیں, آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں, آپ کو برابر تقریباً نظر آتے ہیں. تو یہ تو وقف ہے, یہاں تو سستا ہونا چاہیے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ قدم بہت اچھا ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیا گیا پھر بھی اچھا ہے, کیونکہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کام کروائے جائیں. پاکستان کو ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارے جائیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سب کچھ عمران خان کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. حکومت کو تو کرنا ہے ہی, اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اچھے شہری کے طور پر ٹیکس بھی ادا کریں. دوسری جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے مراد دی گئی ہیں. ایک نئی ٹیئر ایڈ کی گئی ہے جس کے اندر تقریباً 20 لاکھ روپے تک کے جو قرضے ہیں وہ بھی دیے جائیں گے, اور پھر بھی قرضے کی جو میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 20 سال ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, 20 سال 30 سال ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھیں تو شرح سود کتنی ہے, وہ تقریباً 3% سے لے کے 5% تک ہے. اچھی چیز کیا ہے کہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہیں ان کو شامل کر لیا گیا, اور یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ مائکرو فائنانس بینکس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے اور اپلیکیشن آ گئی ہے تو وہ دوسرے بینکوں سے پیسہ لے گا, یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور پھر آگے دے گا. دس از گڈ, بہت بہتر ہوا. اس کے علاوہ کیا ایک اور ٹیئر ہے, یعنی کہ آپ کا گھر جس طریقے سے بڑھتا رہے گا آپ کے پیسے بڑھتے رہیں گے. مثال کے طور پر 5 مرلہ والے ہیں یا 850 اسکوائر فیٹ کے جو فلیٹس ہیں ان کو زیادہ پیسے دیے جائیں گے, لیکن میکسیمم لمٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ تقریباً 20 ملین ہے, جو کہ میرا خیال ہے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ناظرین یہاں پر امپورٹنٹ کیا تھا ڈسکس کرنے, امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ احسن ہیں, بہتر ہیں, لیکن کیا پاکستان کو صرف اور صرف ہاؤسنگ پروجیکٹس ہی چاہیے؟ کیا لوگوں کو صرف گھر چاہیے؟ میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس کو لانگ ٹرم بنیادوں پر مضبوط کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ صنعت کو مضبوط کیا جائے. صنعت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے جو اقدامات ہیں وہ بھی بہتر ہیں, اور ہم اس کا ریزلٹ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کا جو لیول ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں جتنا پوری دنیا میں ہے, وچ از گریٹ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بہت زبردست کانٹینٹ آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں, اور ہم پالیسیز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے, ہم اینالسٹ سے ہی بات کریں گے, اور انشاءاللہ ہم انڈسٹری کے جو ٹاپ نوچز ہیں ان کا انٹرویو بھی کریں گے. سو کیپ واچنگ بزنس ریئلی وتھ احسان اقبال. مجھے اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ آپ سے اب منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.